अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिमू तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने 14वें पारे को पढ़ रहे हैं। हमने निस्फ तक जो है वो पढ़ लिया था। निस्फ से आगे जो है अब हम शुरू करते हैं। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो बदतरीन मक्कारियाँ करते हैं, क्या वो इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में दंसा दे या उन पर ऐसी जगह से अजाब आए कि जहाँ से उन्हें खबर ही ना हो, या उन्हें आते जाते हुए अजाब इलाही पकड़ ले, बस वो अल्लाह को आजिज़ तो कर नहीं सकते, या उन्हें खौफ में रख कर गिरफ्त में लिया जाए, बस तुम्हारा रब यकीनन बड़ा शफकत करने वाला और मेहरबान है। क्या उन्होंने अल्लाह की महलूकात में ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसके साए दाएं और बाएं तरफ से आजिज़ होकर अल्लाह को सजदा करते हुए झुकते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरतें देखें। हर चीज़ को हम देखते हैं ना कि सुबह के टाइम पे उसका साया एक साइड पे होता है और जब 12 बजे के बाद उसका साया जो है वो दूसरी जानिब झुकना शुरू कर देता है। तो अल्लाह कहते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो दाएं बाएं होकर उसके साए तो अल्लाह को सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। और आसमानों और ज़मीन में हर मुतहर्रिक महलूक और फरिश्ते सब अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, यानी हर किस्म की महलूक और फरिश्ते भी। और वो तकब्बर नहीं करते, वो अपने रब से जो उन पर बालादस्ती रखता है, यानी जो उन पर हुक्मरान है, जो उनका मालिक है, उससे डरते हैं और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करते हैं, उसको मान लेते हैं हुक्म को। और अल्लाह ने फरमाया, तुम दो माबूद ना बनाया करो, माबूद तो बस एक ही है, बस तुम सिर्फ मुझ ही से डरते रहो। और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसकी मलकियत है, और दायमी इताअत सिर्फ उसी के लिए है। हमेशा की इताअत जो है, हमेशा जिसकी हम बात माने, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। तो क्या तुम अल्लाह के सिवा दूसरों से डरते हो? और तुम्हें जो भी नेमत हासिल हो वो अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है तो तुम उसके हजूर जारी करते हो, यानी जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर अल्लाह के हजूर में आहोजारी करने लगता है, आहो बुका करने लगता है। फिर जब अल्लाह तुमसे तकलीफ़ को दूर कर देता है तो तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शरीक ठहराने लगते हैं। इस तरह वो इन नेमतों की नाशुक्री करना चाहते हैं जो हमने उन्हें दे रखी हैं। सो अभी तुम मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये बहुत पेचीदा बातें हैं, बहुत पेचीदा जो हैं वो आयतें हैं। तो इसके मुतल्लिक इंशाल्लाह बाद में तफसीलात हम जानेंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि देखो, जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो मुझे पुकारते हो, तो जब मुसीबत दूर हो जाती है तो शुक्र भी मेरा अदा किया करो। फिर ये ना किया करो कि वो फलां जो दरबार है मैं उस पर जाके तो कोई चढ़ाऊँ, मैं चादर चढ़ाऊँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें जो यानी एक किस्म की अजीबो गरीब बातें बन जाती हैं। दरबार अल्लाह वालों के हों तो बेहतरीन है, जो अल्लाह के बरगजीदा बंदे हों, जो अल्लाह के नेक बंदे हों, जैसे आइमा अलैहिमुस्सलाम, ठीक है। लेकिन हर किसी का दरबार बना देना और हर किसी को जो है वो मोतबर समझने लगना और हर किसी के दरबार पर जा के सजदे करना और फिर जा के उनसे मांगना, ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह का शरीक यानी किसी को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, उनसे मोहब्बत ज़रूर की जा सकती है, ठीक है। उनकी इताअत अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के लिए उनकी इताअत करना, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह बाद में जब हम पढ़ेंगे ना तो इनकी मज़ीद तफसीलात के बारे में हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह कहते हैं इस तरह वो इन नेमतों की नाशुक्री करना चाहते हैं जो हमने उन्हें दे रखी हैं,
سو ابھی تم مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بوجھتے تک نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یعنی ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے تھے وہ، کیسے ان کے حالات تھے، لیکن بس ہم دیکھتے ہیں کہ بس وہ دربار بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، جا جا کے ہر کوئی وہاں پر، تو اللہ کہتے ہیں میرے جو میں ان کو رزق دیتا ہوں یہ اس میں سے ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اس افطرا کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ بت بھی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت مشرک جو تھے وہ بتوں کے سامنے یعنی ان کے لیے حصے مقرر کرتے تھے اور ان کے لیے وہ سارا کچھ کیا کرتے تھے، لیکن شرک کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں جس سے وہ پاک و منزہ ہے، اور یہ لوگ اپنے لیے وہ اختیار کرتے ہیں جو یہ خود پسند کرتے ہیں، یعنی لڑکے۔ یعنی وہی بات کہ مشرکوں نے بت جو بنائے ہوئے تھے تو ان کے نام بیٹیوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو اور فرشتے ہیں یہ، تو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور خود ظاہر ہے وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو مارے غصے کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی مشرکین کو اس وقت۔ اور آج بھی اس دور میں بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں جی پیدا ہو رہی ہیں تو اس لیے شوہر نے طلاق دے دی۔ بیٹیاں پیچھے تو ایک خبر آئی کہ استغفر اللہ، بیٹی پیدا ہی ہوئی ہے تو باپ نے اس کو گولیاں مار کے تو مار دیا۔ تو معاشرہ پھر سے اسی جہالت کی طرف جا رہا ہے جس جہالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نکال کے لے کے آئے تھے۔ یہ معاشرہ پھر اسی طرح کی روش اختیار کر رہا ہے اور اسی طرح جہالت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک دبا دے۔ استغفر اللہ، یعنی بیٹی کو وہ ذلت کے ساتھ زندہ رکھے کہ لوگ کہیں گے اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے، یا پھر اس کو زندہ ہی میں مٹی کے نیچے دبا دوں، گڑھا کھود کے اس کو میں دفنا دوں۔ اور دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری صفات ہیں، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفات ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ گھڑی بھر کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، جبکہ ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے، پس آج وہی ان لوگوں کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے صرف اس لیے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ وہ باتیں ان کے لیے واضح طور پر بیان کریں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہو۔ یہ کتاب قرآن مجید، اللہ کہتے ہیں کہ اس میں نے واضح بیان باتیں کی ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا، اس کے مردہ ہونے کے بعد سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً ایک سبق ہے۔ ان کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ہے نا یہ بہت بڑی ایک نشانی، ایک بہت بڑی بات، ایک بہت بڑا معجزہ کہہ لیں کہ اللہ رب العزت یعنی ان کے اندر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن دودھ جو ہے وہ صاف ستھرا بالکل ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، تو جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو، یعنی اسی کھجور سے اور انگور سے
نشہ بھی بنتا ہے، شراب بھی تیار ہوتی ہے، اور پاک چیزیں بھی تم بنا لیتے ہو کھانے کے لیے، یعنی عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے، یعنی اسی چیز ہے، وہی حلال چیز ہے اللہ کی، لیکن اگر ہم اس کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اگر اس کو کوئی شراب بنا کے استعمال کرے گا تو ظاہر ہے وہ حرام ہو جائے گی، اور اگر اس کو کوئی بہترین طریقے سے ویسے کھا لے یا فروٹ چاٹ بنا کے کھا لے یا پھر جیسے بھی، تو وہ بہترین رزق ہوگا، اللہ کا حلال ہوگا۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک نشانی ہے تمہارے لیے، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام نحل ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر چھتیں بناؤ، یعنی سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں شہد کی مکھی پر بھی ہم نے وحی کی۔ اور پھر ہر قسم کے پھل کا رس چوس لے اور اپنے رب کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جائے۔ ان مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، شہد میں کہا جاتا ہے نا، شہد میں شفا ہے بیماریوں سے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے، یعنی کس طرح سے وہ چوس چوس کر اپنے منہ میں اکٹھا کرتی ہے رس، اور پھر جا کے وہ وہاں ڈالتی ہے، یعنی کہ وہ اس کا تھوک ہوتا ہے، وہ اس کا لاب دہن ہوتا ہے مکھی کا۔ جو یہ شہد بنتا ہے نا، یہ اگر ہم ویسے سوچیں ایک جانور کا ہم جو ہے وہ تھوک کھائیں تو ہمیں کس طرح سے لگے گا کہ بڑا عجیب، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو ایک اچھی چیز بنا دیا، ہمارے لیے بہترین چیز بنا دیا، تو اب اس کو ہم کھاتے ہیں اور خوب مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کوئی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ نکمی ترین، یعنی پھر وہ کوئی کر نہیں سکتا، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ صحیح سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کی عبادات نہیں کر سکتا، بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کچھ یاد بھی نہیں رہتا، باتیں بھولنے لگتا ہے وہ، اور اکثر اوقات وہ اسی وقت کوئی بات کر کے تو اسی وقت اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بات کی ہے کہ نہیں کی۔ تو اللہ یقیناً بڑا جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہم جانتے ہیں نا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ رزق، وہ پیسہ وہ کہاں استعمال کرے، اور کوئی بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ میں نے خود جو ہے نا، یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے کہ میں نے تم کو بہت زیادہ پیسہ دولت دی ہے، تو یہ کوئی تمہارے اندر کوئی کمال ایسا ہے جس کی وجہ سے میں نے تم کو بہت رزق دیا ہے، بلکہ یہ تو ایک میری خود بانٹ ہے۔ اور کیوں ہے وہ بھی اللہ بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں، یعنی اس قدر وہ اپنے رزق کے حریص ہو گئے ہیں، لالچی ہو گئے ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں۔ یعنی کیا وہ اپنا آدھا رزق اپنے غلام کو دیں گے کہ وہ دونوں اس میں برابر ہو جائیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ یعنی سارا کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ایک چیز تمہیں دی ہے تو تم اپنے غلام کو اس چیز میں شریک نہیں ٹھہرا رہے ہو، تو پھر اللہ کے لیے ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایسی ایسی مثالیں ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں، اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیں، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو ان چیزوں کو، یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے، یعنی جو دوسرے کی ملکیت ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، بس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ و علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ دو اور مردوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر قائم ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی اللہ کہتے ہیں اس قدر جلد قیامت آ جائے گی، جیسے تمہاری آنکھ کی پتلی بند ہوتی ہے اور تم کھولتے ہو تو جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنے میں قیامت آ جائے گی اچانک، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ہم یوں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت تو بہت دور ہے، ہم نے تو بھی بہت جینا ہے، ہم نے تو ابھی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں شیطان نے ہمارے لیے آراستہ کر دی ہیں کہ دیکھو قیامت تو بڑی دور ہے، ابھی تم تو یہاں پر یہ گھر بناؤ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ساری باتوں میں ہمیں وہ لگا دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہمارا جو خیال ہے وہ ہٹا دیتا ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جانب نہ آئیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر، سبحان اللہ، اس سے بھی قریب تر، یعنی اس سے بھی جلدی ہو سکتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو کھانے پینے کا جو ہے وہ طریقہ بھی نہیں آتا ٹھیک سے، تو اللہ اس کو سارا کچھ پھر بتاتے ہیں نا، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ اور کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، یعنی گھروں کو پرسکون ہونا چاہیے۔ اس میں جب کوئی گھر میں مرد آئیں باہر سے تو ان کو اپنے گھر میں آ کے سکون ملے۔ اللہ نے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم سفر کے دن اور خضر کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو، اور ان جانوروں مثلاً بھیڑ کی اون اور اونٹ کی پشم اور بکرے کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مدت تک کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، یعنی درختوں کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں، اور تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسی پوشاکیں جو تمہیں جنگ سے بچائیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے کہ شاید تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری تو صرف واضح انداز میں تبلیغ کرنا ہے، میری بات لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ بس یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں۔ اور اس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے اپنے عذاب کو دور کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی ان کے عذاب میں، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جنہوں نے شرک کیا ہے جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہی شریک ہیں جنہیں ہم تیری بجائے پکارتے تھے۔ تو وہ شرکا اس بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے بے شک تم جھوٹے ہو، یعنی وہ جو شریک بناتے ہیں نا، یہاں پر کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے، بعید نہیں کہ اللہ رب العزت بتوں کو ہی وہاں پر زبان دے دے، یا پھر جو کسی انسان کو ایسے کو اپنا رہنما بنا لے اور اس کو اللہ کے برابر لا کے تو وہ کھڑا کر دے، تو وہ بھی اس سے بعید نہیں کہ وہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جو انہوں نے جن کی عبادت کی ہوگی، جن کی بات مانی ہوگی، وہ کہیں گے، وہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اس دن وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور ان کی افطرا پردازیاں ناپید ہو جائیں گی، یعنی ان کے جو وہ جھوٹے باتیں تھی، وہ سارا کچھ وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اس دن اپنے اللہ کے سامنے سر کو جھکائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، ان کے لیے ہم عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، اس فساد کے عوض جو یہ پھیلاتے تھے، اور انہیں اس دن سے آگاہ کیجیے جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن، اللہ کہتے ہیں اس میں ہر چیز میں نے وضاحت سے بیان کر دی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، اور یہ بشارت بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دیں، اور ہم سب قرآن کے فرما بردار بن جائیں۔ یقیناً اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت قبول کرو۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ عدل کرو، احسان کرو، اور اپنے رشتہ داروں کو جو ان کا حق ہے وہ دیتے رہو، اور بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اجتناب کرو، زیادتیاں نہ کرو، اور جب تم عہد کرو تو اللہ سے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سود کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا۔ یعنی اتنی محنت لگتی ہے، آج ہمیں تو اتنا نہیں پتہ، لیکن جب وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، چرخہ شاید کہتے تھے، اس سے سود کاتا جاتا تھا، تو وہ اتنی محنت کے ساتھ کاٹ کے پھر خود ہی اس کو جو ہے وہ تار تار کر دے، اس کو خراب کر دے۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بھڑ جائے۔ اس بات کے ذریعے اللہ یقیناً تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں وہ بات کھول کر ضرور بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بار بار اس بات کو رپیٹ کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا نا تو تم ایک ہی امت بن جاتے، میں چاہتا تم ہدایت پا جاتے، تم سب جو ہے وہ مل جل کے رہتے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب میں پیچھے بھی بتا کے آئی ہوں، تو اس کا مطلب وہی کہ اللہ زبردستی تو نہیں کرتا نا، اللہ تو عادل ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خود ہی کسی کو گمراہ کرے اور پھر اس کو جہنم میں بھیجے، اور خود ہی کسی کو ہدایت دے اور پھر اس کو جنت میں جانے دے؟ اللہ تو عادل ہے۔ تو اس کا مطلب بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جھانکتے ہیں، ہمارے اندر دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھی ایمان کسی کے اندر ہوتا ہے تو میں اس کو ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہوں، اور جس کے اندر کفر اور نفاق ہوتا ہے اور ایمان نہیں ہوتا تو پھر اس کو میں کبھی بھی سیدھے راستے کی جانب اس کے قدم نہیں بڑھنے دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں جو مزے سے کرتے رہو، بس کرتے رہو، اور مر جاؤ گے تو تم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو بھی اعمال تم کرو گے۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے، اور ایسا کیا تو تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کو تم قلیل معاوضے میں نہ بیچو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے صرف وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے کیا وہ وعدہ، یعنی یہ کتاب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن اگر کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مولوی
وہ اس میں سے ایسی باتیں جو لوگوں کو پسند ہیں وہ بتائے، اور جو لوگوں کو نہیں پسند ان کو بس چھپا دے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ باتیں بتانے کی، تاکہ اس کو پیسے ملتے رہیں، لوگ اس کو پیسے دیں تاکہ وہ مسجدوں کے امام بنے رہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا، تم دنیا کا قلیل معاوضہ لے لوگے تو یہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، بلکہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جنتیں، بہترین چیزیں۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی تم جتنا بھی مال اکٹھا کر لو، جتنا بھی تم زمین بنا لو، جائیداد بنا لو، آخر ایک دن وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ختم کیسے ہوگا؟ یعنی بے شک قیامت میں تو سب ختم ہو ہی جائے گا، لیکن جب انسان ختم ہو جائے گا نا، یعنی میرے پاس اب جو کچھ بھی ہے، میں یہاں ہوں تو میں اس پر عیش کر رہی ہوں، اگر میں مر جاتی ہوں، مجھے موت آ جاتی ہے، تو پھر میرے کس کام کا وہ سب کچھ؟ میرے کام کا وہی ہوگا جو میں نے بہترین طریقے سے اس کو اگر استعمال کیا ہوگا، میں نے اللہ کے لیے اسے دوسروں کو دیا ہوگا، میں نے اپنے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا ہوگا، تو پھر وہ میرے لیے اچھا ثابت ہوگا، ورنہ یہ سارا کچھ یہیں رہ جائے گا نا، ساتھ تو میں کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتی، کوئی بھی چیز۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ ہماری نیکیاں اللہ کے پاس ہوں گی تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو تمہارا اجر تو تمہاری نیکیوں پر دوں گا، بلکہ اس میں سے اور بڑھا کے دوں گا۔ جو تم نیکیاں میرے پاس بھیجو گے نا، اگر 1 روپیہ بھیجو گے تو میں اس کو 70 گنا بھی بڑھا کر تمہیں دے سکتا ہوں۔ یعنی تمہاری جتنی اخلاص سے کی گئی نیکی ہوگی اتنا زیادہ اجر تم کو ملے گا، اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جنتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر ضرور دیں گے۔ صبر، کسی بھی چیز پر صبر، ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں صبر کا اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ جو نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اس سے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس کو پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے۔ پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم قرآن کو پڑھنے لگے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ جو ہے وہ ضرور لے لیا کرو، کیونکہ شیطان تمہیں اس کام سے روکے گا۔ یہی تو وہ کام ہے جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کہ تم اللہ کی اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور شیطان کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ سب سے جو شیطان کو ناپسندیدہ بات ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان تلاوت قرآن کرے یا نماز پڑھے، تو یہ اس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے شیطان کے لیے، اور اللہ کے لیے یہ بڑی پسندیدہ بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میری پناہ میں آ جایا کرو۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گھڑ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کہہ دیجئے اسے تو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ثابت ہو۔ اور بے شک ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، یقیناً اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ افطرا کرتے ہیں، یعنی جھوٹ تو صرف وہی لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔
یہ بھی اس وقت مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کہو کہ تم یعنی ہمارے بتوں کو پوجتے ہو، ہماری بتوں کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ نہ کہو۔ تو اللہ نے کہا کہ جو اپنے دل سے ایمان لائے اور پھر اپنے دل سے اس کا انکار کر دے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، لیکن جو کسی مصیبت میں پڑ جائے اور وہ مجبور کر دیا گیا ہو تو پھر اس کا دل جو ہے وہ اطمینان ایمان سے مطمئن ہو، تو پھر اگر وہ کوئی اس سے کوئی کہے کہ کلمہ کفر کہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازماً آخرت میں یہی لوگ خسارے میں گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر آپ کا رب یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، آزمائشوں میں وہ ڈالے گئے، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد بھی کیا اور صبر سے کام بھی لیا، یعنی میدان جنگ میں ڈٹے رہے، بھاگے نہیں دشمنوں سے ڈر کے، ان کے خوف سے پشت نہیں دکھائی بلکہ صبر کیا، ڈٹے رہے۔ ان باتوں کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس دن ہر شخص اپنی صفائی کی حجتیں قائم کرتے ہوئے پیش ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا۔ یعنی جب ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو وہ نعمتیں ہمارے پاس سے گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر وہ نعمتیں زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا ایک یعنی اٹل کام ہے۔ اور بے شک ان کے پاس خود انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے اس حال میں آ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو، یعنی اگر تم واقعی اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہو اور تمہیں اپنے اللہ سے محبت ہے تو پھر جو کچھ بھی اس کا تم کھاتے ہو نا، نعمتیں پاتے ہو اس کی، تو اس کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ اس نے تو صرف تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام قرار دیا ہے۔ بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو یقیناً اللہ رب العزت بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی انسان کو یہ بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ خود کسی چیز کو حلال کرے یا خود کسی چیز کو حرام ٹھہرائے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور جو جھوٹ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ اور چند روزہ کیف ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی چند روزہ ان کے لیے زندگی میں پھر سکون ہے، پھر تو آخرت میں ان کو دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دی جن کا ذکر پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کسی سے کوئی نادانی، کوئی بھول چوک، کوئی گناہ، کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جو اللہ کا ناپسندیدہ عمل تھا، تو پھر جلدی سے ان کو پتہ چلا اور انہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو اللہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، سبحان اللہ، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ خود واحد اپنی ذات میں، یعنی وہ ایک تھے لیکن وہ ایک پوری امت کے برابر تھے۔ مشرکوں کے سامنے وہ ڈٹ گئے تھے اور وہ اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والے، اللہ کی طرف
اللہ کی طرف یکسو ہونے والے یعنی اللہ کو وحدانیت کے ساتھ پکارنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اللہ کی طرف منہ کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی۔ یہ اب کیوں کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کو اور وہاں اور یہودیوں کو بھی، کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم کے بڑے چہیتے ہیں، تو اس طرح ہم اللہ کے بھی بڑے چہیتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو برگزیدہ کیا ہے، ہمیں فضیلت دی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرا ایسا بندہ تھا، وہ بالکل بھی مشرک نہیں تھا، وہ تو یعنی میرے آگے فرما بردار تھا، میری نعمتوں کا شکر گزار تھا، اور ہم نے دنیا میں انہیں بھلائی دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو ملت ابراہیمی کی ہی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا، اور سبت کا احترام ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، اور آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اور ان مشرکین کے بارے میں حزن نہ کریں، غم نہ کریں یعنی، اور نہ ہی ان کی مکاریوں سے تنگ ہوں۔ اللہ یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ مکمل ہوا اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔